जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल्ला बिन अमर ओहद में शहीद हो गए थे। 6 या 10 बहनें थी उनकी। कर्जे चढ़ गए, कारोबार में नुकसान हो गया। जरूरी नहीं कि कोई आदमी धोखेबाजी हो तो वो मकरूज होता है, ये जरूरी नहीं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह लोगों के दिन फेरता है, हालात तब्दील करता है। अब सियाबी पे कुछ शक कर सकता है, लेकिन हजरत जाबिर कहते हैं इतना कर्जा चढ़ गया कि एक एक बाल मेरा कर्जे में डूब गया। कर्जे बड़े देने थे, मकरूज आते, तंग करते। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो मकरूज होता है वो कैदी होता है, जब तक कर्ज दे नहीं लेता उतनी देर तक वो आज़ाद नहीं होता। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मेरे बाग में खजूरें पकी थी। ये बुखारी में भी है, कंजुल माल में भी है, इब्ने कसीर में भी है, इमाम हल्बी ने सीरत हल्बिया में भी लिखा है, 20 दर्जनों किताबों में आपको रवायत मिलेगी। फरमाने लगे खजूरें जब मेरी पक के तैयार हो रही थी तो मकरूज जब पैसे लेने आते तो मैं कहता कर्जे ये खजूरें पकती हैं तो देता हूं। ये हम पंजाब के लोग क्या कहा करते थे, हाड़ी सोनी जी, यहां चावल की फसल पे, यहां गंदम के। हमने तो कपड़े लिए होते थे उधार दुकानों से कि फसल पकती है तो फिर दे देते हैं, का खजूरें पकती हैं तो देता हूं। फरमाते पता मुझे भी था खजूरें ज्यादा थोड़ी हैं और जिनके पैसे देने हैं वो पैसे, फरमाते हैं खजूरें पक गई, उतारी तो ये तो 11 गुना भी और हो तब भी कर्जा नहीं उतरता। कहते हैं मैंने दोस्तों से, यारों से, रिश्तेदारों से, वो जो कहते नहीं कोई हुक्म हुआ तो बताना, फिर जिस दिन बंदा हुक्म बताता है उस दिन कहते हैं आज सवेरे ही बच्चा पैसे ले गया है। ये तो 2 घंटे पहले बताता तो तेरा काम, हंस रहे हैं आप बीच बीच में से, 2 घंटे बस लेट है आप, बल्कि कई तो पौने घंटे का टाइम देते हैं। कहते पौना घंटा पहले तू आ जाता तो तेरा काम बस। और जब भी आप फोन करो उससे अगली दफा करें तो फिर शायद आधे घंटे का टाइम दे दें कि आधा घंटा हो गया तो लेट हो गया, वरना काम बिल्कुल तैयार था। और हमारे जमाने में तो दोस्ती कायम रखनी है तो सिर्फ उससे रह सकती है जिसे आप काम ना बताएं। हालांकि उस दोस्त का क्या मतलब, दुनिया ते जो काम ना आया औखे सौखे वेले, उस बेफैजे संगी को लो बेहतर यार अकेले। क्या मतलब है, काम बताया तो रफू चक्कर हो गया, माना क्या हुआ इस बात का। मेरे रसूल कायनात अलैहिस्सलातुस्सलाम के सहाबी कहते हैं सबसे कहा पर किसी ने ना सुनी, जब मैं थक गया ना तो मैं दरवाजा रसूल पे चला गया, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। हुजूर कर्जे ज्यादा हैं, खजूरें कम हैं, यहूदियों के पैसे हैं वो मानते नहीं। नबी पाक ने फरमाया उनसे कहो थोड़े थोड़े ले लें बाकी फिर दे। हुजूर नहीं मानते। हुजूर कह सकते थे सलमान जाओ बात करके आओ, जाओ बिलाल सुहैब जाओ। कौन जाता है मकरूजों की सिफारिश करने, कहता है भाई मैं नहीं बीच में आऊंगा, इतने पैसे ओहो, मैं अपने मोबाइल फोन बंद कर जाते, कोई पूछे ना। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, खुद रसूल पाक ने, खुद नबी पाक ने, हुजूर ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं, चल मैं चलता हूं। यहूदी तक गए, फरमाया कुछ ले ले, ये बेचारा धोखेबाज नहीं उलझ गया है गुर्बत, कुछ ले ले बाकी फिर दे देंगे। कहने लगा सारे ही लेने हैं। जब उसने बात ना मानी तो फिर ये अल्लाह के रसूल है ना। आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुरबे बहा दिए। ये दुरबे क्या होते हैं, ये मुझे पूछा थोड़े दिन पहले एक शख्स ने। आप सुनते रहते हैं ना शेर, आप तो तर्जुमा पूछते ही नहीं ना, कभी पूछ लिया करें कि उसका माना क्या है, कभी पर्ची लिख लिया करें ताकि कोई जब आपसे पूछे तो ये दुरबे क्या है। लफ्ज दुरबे है ही नहीं, असल में आला हज़रत को पढ़ते नहीं ना लोग, तूने पता ही नहीं वो बात कितनी आला। ये लफ्ज दुरबे नहीं है। आला हज़रत कहते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। दुर अलहदा है और बे बहा, दुर कहते हैं हीरे को, एक माना हीरा है, दुर बे बहा, बे बहा की तो समझ आती है ना, दुर बे बहा दिए हैं यानी हीरे बे बहा दिए हैं उसे। अब समझ आइए बात की, दरिया बहा दिए हैं, दूर बे बहा दिए हैं, ये माना है शेर का। तो जब वो नाना माना यहूदी तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे नहीं तू फिर पूरे लेने हैं। कहने लगा जी पूरे लेने। हुजूर फरमाने लगे कल आ जाना सारे दे देंगे, पूरे पैसे तेरे मिलेंगे, तू आ जाना। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला को हुजूर ने फरमाया खजूरें उतार के ना तो अपने बाग में ढेर लगा और मैं आया। हजरत उमर हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं बस रसूल पाक चल पड़े। हुजूर ने कंधे पे रुमाल रखा, हुजूर चल पड़े। कोई चटाई नहीं बिछाई, हजरत जाबिर कहते हैं कोई सोफा नहीं रखा,
کوئی پھولوں کے ہار نہیں. حضور آئے, 2-3 چکر میرے باغ کے لگائے اور کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے. فرمایا بلا جس کے پیسے دینے, بلا, اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ, بلا. فرماتے بندے کو بلایا. حضور نے فرمایا کتنے پیسے؟ حضور اتنے درہم دینار ہے. فرمایا کھجوریں تولتا جا اور دیتا جا. فرماتے میں دیتا گیا. میں نے کہا حضور اس کے پیسے پورے ہو گئے. حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل 4-5 کلو کھجوریں اضافی دے دے, کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں وہ بھی دے دی. حضور نے فرمایا بلا دوسرے کو. فرمایا اس کو بھی بلایا, تولتا گیا, دیتا گیا. حضور پورے ہو گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل 4-5 کلو کھجوریں زیادہ دے دے. کہتے ہیں قرضے بھی دے دیے, 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی. محبوب اٹھے, کچی زمین پہ بیٹھے تھے. حضور نے لباس مبارک کو جھاڑا, رومال کندھے پہ رکھا. فرمایا میں مسجد جا رہا ہوں, وہاں آ کے مجھے خبر دینا, وہاں آ کے مجھے بتلانا کہ جب میں آیا تھا تب کھجوریں زیادہ تھی کہ جب واپس گیا ہوں تب زیادہ ہے. وہاں مجھے آ کے اطلاع دینی یا بتانا ہے مجھے. وہاں آ کے میں جا رہا ہوں, مجھے بتانا ذرا وہاں آ کے. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کھجوریں تولی, میں تھک گیا. میں تھک گیا, ڈھیر تو چھوٹا تھا پر وزن ہی بڑا نکلا. کہتے ہیں میں تھک گیا, جتنی دی تھی نا اس سے زیادہ تول کے باقی پڑی رہنے دی. میں مسجد میں گیا, ذرا لفظ سننا حدیث کے. کہتے ہیں مسجد میں گیا, جا کے عرض کی یا رسول اللہ میں تول آیا ہوں. جب آپ آئے تھے تھوڑی تھی اور جب واپس آئے ہیں تو کئی گنا بڑھ گئی ہیں. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بات نا جو تو نے مجھے بتائی ہے, یہ بات ذرا میرے عمر فاروق کو بھی بتا. عمر بڑا راضی ہوگا. عمر کو بھی بتلا یہ بات. گویا نبی پاک کے معجزات کی, فضائل کی, شمائل کی باتیں جب بتائی جاتی تھیں صحابہ کے دل ٹھنڈے ہوتے تھے. عمر کو بھی بتا, عمر راضی ہوں گے. جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس گیا. میں نے کہا عمر میری یہ رائے تھی کہ جتنی میری کھجوریں ہیں 11 گنا اور بھی اتنی ہوں تو پھر بھی قرضہ نہیں اترتا, لیکن سارے قرضے بھی اترے. 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی اور پہلے سے زیادہ کھجوریں پڑی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر کی آنکھیں روشن ہو گئیں, چہرہ مسکرانے لگا. کہنے لگا تو اب بتا رہا ہے نا, اب واپس آ کے رزلٹ سنا رہا ہے. تو صحابہ سے پوچھ لے, جب نبی کریم گئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا. حضور کے جاتے ہی میں نے کہا تھا اب دیکھنا رب کریم جابر بن عبداللہ پر ساری ہی رحمت نازل فرما دے. اللہ ہر قسم کا کرم فرمائے گا, خیر ہی خیر ہو جائے گی. دیکھ لے میں نے پہلے بتلا دیا. حضرت جابر خود فرماتے, یہ مسلم کے لفظ ہے, فرماتے ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ جہاد پہ گیا تھا. میرا اونٹ کمزور تھا, میں پیچھے رہ گیا. ہمارے یہاں شرط لگتی ہے نا, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, ایک بھائی گاڑی خریدتا ہے پھر دوسرا چاہے زیور بیچے اس نے بھی خریدنی ہوتی ہے, ورنہ گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ملتی. بہت سارے خرچے, یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا, اکٹھے جہاں بھائی رہتے ہیں 3, 4, 5, 6, اس کے بہت سارے خرچے ضد کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں. اس نے کیا ہے تو لہذا میں نے بھی, ہوتا ہے نا جی ایسے. تو پھر اس ضد میں کوئی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ چلو جو پیچھے رہ گیا اس کا بھی ہاتھ پکڑے ساتھ آ جائے, دوڑتے رہتے ہیں. اس میں بیچارے کئی تھک جاتے ہیں, کئیوں کے پیر دوڑ دوڑ کے سوج جاتے ہیں, بڑے مسئلے بنتے ہیں, لیکن پیچھے پلٹنے کو کوئی تیار ہے؟ اس دوڑ نے ہمیں تھکا کے رکھ دیا. مسلم میں ہے, جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ میں جہاد پہ گیا, واپس آ رہا تھا. میرا اونٹ کمزور تھا, بوڑھا تھا, بیمار تھا. سب لوگ آگے گزر گئے, میں پیچھے رہ گیا. کچھ میں پریشان رہتا تھا غربت سے, تو میں مایوس بھی تھا, ذرا پیچھے رہ گیا, پریشان تھا. فرماتے ہیں نبی پاک نے نا 2-3 دفعہ پلٹ کے دیکھا, ادھر دیکھو. میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگ دیکھے ہیں, وہ امیروں میں چلے گئے, پیچھے پلٹ کے انہوں نے غریبوں کو کبھی نہیں دیکھا. کہ وہ ایک دوست ہوتا تھا ہمارا جو ماڑا ہے, غریب ہے, پلٹ کے نہیں دیکھا. کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا آگے گئے, سب سے آگے. حضور نے 2, 4, 5 دفعہ نا پیچھے پلٹ کے دیکھا. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جب میں نظر نہ آیا تو میرے محبوب کا انداز کریمانہ دیکھیں, حضور اعلانیہ فرمانے لگے بھئی مجھے جابر نہیں نظر آ رہا. بے خبر ہو جو غلاموں سے, واقعہ کیا ہے, واقعہ کیا ہے. یہاں ہمارے استاد جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے نا, یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو اچانک رونے لگ گئے. میں نے کہا حضور کیا ہوا, رو کیوں پڑے؟ تو کہنے لگے یار سوچتا ہوں جو محبوب جہاد سے واپسی پر اپنے غلاموں کو نہیں بھولے وہ میدان محشر میں کیسے بھول جائے گی. وہ وہاں بھی پوچھیں گے فلانا کدھر گیا, فلانا کدھر گیا, ایک ایک کا نام لیں گے. حضور نام لیں گے, ہماری موج بن جائے گی. نبی کریم نے پلٹ کر کے دیکھا, جابر نہیں نظر آ رہے. حضور ان کا اونٹ کمزور ہے, پیچھے رہ گئے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا آہستہ کرو ساتھ, یہ نہیں فرمایا, بلکہ نبی پاک نے فرمایا تم چلو.
قافلہ چلتا رہا، حضور نے گھوڑا پیچھے کی طرف موڑا، سب سے پیچھے آئے. جناب جابر کہتے ہیں پیچھے میرے پاس. اس حکمت کو آپ سمجھیں، حدیث کے ان لفظوں پر آپ غور کریں. ایک کہہ کے کہنا ذرا اس کو میرے پاس لاؤ، یہ بات اور ہے، ذرا آہستہ ہو جا، وہ بھی ساتھ مل جائے. لیکن یہ معنی اور ہے کہ غریب جہاں بیٹھا ہے اس کے پاس خود چل کے جانا. حضور خود پلٹ کے پیچھے آئے اور فرماتے ہیں میں چونکہ پریشان تھا تو محبوب میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے اس کو دوڑاتا کیوں نہیں، پیچھے کیوں رہ گیا. تو کہتے ہیں مایوس بندہ، پریشان بندہ کبھی کبھی وہ اس طرح بولتا ہے کہ جیسے کڑ رہا ہے، تھوڑا سا نا سخت ترش باتیں بھی کرتا ہے. کہتے ہیں میں نے اس عالم میں نا، میں نے کہا حضور اس قابل ہوتا تو سب کے ساتھ مل نہ جاتا، کمزور ہے، ماڑا ہے، مہران ہے، اور وہ بھی پرانی جو چل ہی نہیں سکتی. یہ کہاں یا رسول اللہ دوڑے گا، اس قابل ہی نہیں ہے. حضور اس قابل ہوتا تو قافلے کے ساتھ نہ ہوتا. کہتے ہیں حضور نے میری طرف توجہ فرمائی، میں باتیں کر رہا تھا اپنے اندر کی پریشانی کی تو حضور مسکراتے جا رہے ہیں. حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، فرمانے لگے ایسے ہی تو باتیں کر رہا ہے. نبی پاک نے اونٹ کی پشت پہ چھڑی لگائی اور فرمایا تو دوڑتا کیوں نہیں، بڑے ہلکے سے مسکرا، اوے تو دوڑتا کیوں نہیں. تو جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جو سب سے پیچھے تھا نا وہ سب سے آگے نکل گیا، وہ دوڑتا گیا دوڑتا. فرماتے ہیں میرا چہرہ بھی عجیب سا، لوگ میرے انداز دیکھیں کہ یہ کیسے آگے نکل گئے، کیسے، کبھی نہ سوچ یہ کیسے نکل گیا، بس سمجھ لے آگے وہی نکلا ہے جسے مصطفیٰ کی تھپکی مل گئی ہے. تو یہ نہ کہ سیاست کر گیا، چلاکی کر گیا، بس تھپکی مل گئی تو بات بن گئی. کہتے ہیں میں نکل گیا آگے، حضور کی تھپکی جو ملی تھی. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور گھوڑا دوڑا کے میرے پاس آئے، خود حضور نے میرا اونٹ تیز کرایا نبی پاک کی برکت سے. تو قریب آ کے فرمانے لگے ٹھہر جا یار، ہم بھی تیرے قافلے میں، ہمیں بھی ساتھ لے لے. فرماتے اب تو میں رو ہی پڑا کہ خود بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، ٹھہر جا یار ہمیں بھی ساتھ لے لے. جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جگہ پڑاؤ کیا، رکے، ٹھہرے کھانے پینے کو، نماز پڑھنے. نبی کریم نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوا تو کہا یا رسول اللہ حضور حکم. تو محبوب فرمانے لگے جابر یار تیرا اونٹ میں نے نرالا ہی دیکھا، بوڑھا ہو کے سب سے آگے نکل جاتا ہے، بیمار ہو کے، کمزور ہو کے. کہتے ہیں میں چہرہ دیکھتا جا رہا ہوں کہ حضور سارا ہی پتہ ہے آپ کو، میں کیا عرض کروں. تو محبوب فرمانے لگے پسند آ گیا، بیچ نہیں دیتے میرے ہاتھ. کہا یا رسول اللہ آپ رکھ لیں. حضور آپ کا یہ. فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا. کتنے کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ رکھ لیں. فرمایا پیسے دوں گا. یا رسول اللہ مارکیٹ میں جاؤں تو 6-7 دینار کا بکے گا. فرمایا نہیں بھائی میں تو پورے 10 دوں گا. 6-7 نہیں، میں تو پورے حساب سیدھا. 6-7 کا کیا حساب ہوا، 10 پورے کا. حضور پھر بندہ نوازی ہے نا، کون بول سکتا ہے. حضور نے فرمایا بلال تیرے پاس 10 دینار تھے. حضور ہیں. فرمایا ان کو دے دو، اونٹ کے پیسے رکھ لو اور مال نہ مدینے جا کے دے دینا. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں مدینے گیا شام کو، میں نے نا کبھی اپنے اونٹ کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی اس دن کی. میں نے اسے بڑے پیار سے نہلایا، میں نے نئی رسی خرید کے اسے نکیل ڈالی. آج محبوب کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے. کہتے ہیں تیاری کر کے نا، تیاری پوری تیاری کر کے، تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، اتو لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا. کہتے ہیں اسے بڑے پریم سے، بڑی محبت سے سجا کے، سوار کے، نکھار کے، تیار کر کے میں نبی کریم کی بارگاہ میں لے کے گیا. ظہر کی نماز پڑھ کے حضور نکلے، میری طرف دیکھا. میں نے کہا حضور پیسے لے لیے تھے، یہ آپ کا سامان ہے، مال ہے. کہتے ہیں حضور نے نکیل تھامی. میں واپس پلٹا، بھی گلی کی نکر مڑا نہیں تھا، حضور نے آواز دی جابر ذرا سن تو صحیح. کہتے ہیں میں واپس آیا تو حضور مجھ سے باتیں کرنے لگے. فرمانے لگے یہ میرا اونٹ ہے، اسے کمزور اور بوڑھا نہ سمجھنا، کبھی جانوروں میں دوڑا کے دیکھنا سب سے آگے نکل جاتا ہے. اور کریم محبوب فرمانے لگے 6-7 دینار کا نہ سمجھنا، میں نے پورے 10 دینار کا خریدا. اور پھر حضور پھر مسکرائے. فرمایا جابر تمہیں پتہ ہے تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے؟ حضور ہاں. فرمایا رکھ لو، میں تمہیں تحفے میں دینا چاہتا ہوں، رکھ لو میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں. جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں واپس لوٹ رہا تھا، رو رہا اور کہہ رہا تھا جیسا نبی اللہ نے مجھے دیا، جیسا رسول اللہ نے، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا. کون دیتا ہے؟
دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔